औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम टू बेस्ट ऑफ जनरेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह हम अज़वाज मुतहरात को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक चल रहा है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, खदीजतुल कुबरा भी कहते हैं हज़रत खदीजा को। और लास्ट क्लास में मैंने हज़रत खदीजा के हवाले से आपको कुछ उनका हस्ब व नस्ब बताया था डिटेल में, और ये बताया था कि हज़रत खदीजा से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि उनके एक भाई, उनके बेटे हाकिम, आपको याद होगा, उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, जो कि एक जय्यद सहाबी भी हैं। हिज़ नेम इज़ हाकिम एंड ही इज़ द नेफ्यू ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनसे बहुत एक मशहूर हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक नसीहत की थी कि देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। तो ये एक वाक़या है इसके पीछे पूरा, हज़रत हाकिम से रिलेटेड ये हदीस मैंने आपको सुनाई थी। इसके अलावा मैंने आपको उनकी बहन का ज़िक्र किया था, हाला का, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार तशरीफ़ लाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जहन में हज़रत खदीजा की मेमोरी उस वक्त रिकिंडल हो गई, और बल्कि उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट में कहा कि ओ अल्लाह दिस इज़ हाला, यानी अल्लाह ये तो हाला है, यानी हज़रत खदीजा की जो बहन है। उनकी आवाज़ असल में बहुत मिलती थी हज़रत खदीजा से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एक्साइटेड हुए। फिर मैंने उनके वालिद का भी तज़किरा किया था और उनके कुछ और भाइयों का भी तज़किरा किया था। लास्ट क्लास में हमने ज़रा उनसे रिलेटेड कुछ लोगों को डिस्कस किया था, वर्का बिन नौफल को भी डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह आगे चलेंगे, जो शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा की, उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से हुई और उससे हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं, और जनरली हज़रत खदीजा में क्या क्या क्वालिटीज़ थी, और शुरू का जो फेज़ है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने तो हज़रत खदीजा की क्या ज़बरदस्त सपोर्ट थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इससे पहले हम असल टॉपिक में आए, कुछ हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा, स्पेशली हमारी सिस्टर्स के लिए बहुत लेसन्स हैं इन हदीस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक औरत के बारे में बहुत सी बशारतें दी और बहुत से वर्चूज़ बताए, ब्लेसिंग्स बताएं, ग्रेट ब्लेसिंग्स इन हैविंग अ राइटियस वाइफ। और इन हदीस को पढ़ के ये समझ बात लगती है कि इफ़ द वुमन इज़ पायस, यानी एक औरत अगर अच्छी है, पायस है, तो उससे बड़ी नेमत दुनिया में कोई भी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस वर्ल्ड इज़ बट अ क्विक पासिंग एन्जॉयमेंट। ये दुनिया एक क्विक पासिंग एन्जॉयमेंट है, एंड द बेस्ट एन्जॉयमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ अ पायस वाइफ। यानी सबसे बड़ी नेमत जो इस दुनिया में है, या एन्जॉयमेंट इन अ पॉजिटिव सेंस, जिससे इंसान जो है वो रिलैक्स फ़ील करता है, सकून फ़ील करता है, वो एक नेक बीवी है। इसी तरह सुनन इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ों में खुशी है। नंबर 1 नेक बीवी, एक नेक औरत, नंबर 1 नेक औरत है। उसके बाद स्पेशियस ड्वेलिंग, स्पेशियस ड्वेलिंग यानी एक बड़ा घर, क्योंकि उसके बहुत से फ़ायदे हैं, बंदा गेस्ट को ठहरा सकता है, पर्दा करना आसान हो सकता है, बहुत से फ़वाइद हैं। अ गुड नेबर, एक अच्छा हमसाया, एंड अ कंफर्टेबल माउंट, एक अच्छी सवारी। और इसी तरह 4 चीज़ों में मिजरी है, 4 चीज़ों में डिप्रेशन है। अ बैड नेबर, एक बुरा नेबर, अ बैड स्पाउस, अ क्रैम्प ड्वेलिंग, यानी कि एक छोटी, या आप कह लीजिए इस तरह की ड्वेलिंग जिसमें इंसान अपने प्रॉपर काम ना कर सके, और अ बैड माउंट, एक बुरी सवारी। तो इसमें भी आप देखें नंबर 1 अ राइटियस वुमन है। उसके बाद बहुत खूबसूरत ये हदीस है, सुनन इब्न दाऊद की, सुनन अबी दाऊद की, और निसाई में भी है, बहकी में भी है, ये हदीस सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैल आई नॉट टेल यू व्हाट इज़ बेटर देन अ ट्रेजर, क्या ना मैं तुम्हें बताऊं कि ख़जाने से भी बेहतर क्या है? अ राइटियस वुमन, एक नेक औरत। इफ़ यू लुक एट हर शी प्लीजेज़ यू। बहुत खूबसूरत ये डिपिक्शन है कि व्हेन यू लुक एट हर शी प्लीजेज़ यू, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सॉफ्ट, बहुत नफीस बनाया है, बहुत सुगड़ एक क्रिएचर बनाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये औसाफ बयान किए कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो तुम खुश हो। इससे मुराद क्या है कि वो अपने एक्सप्रेशन से, अपनी शरारतों से, जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ के दरमियान एक खूबसूरत रिलेशनशिप होता है, उन चीज़ों से वो तुम्हें प्लीज़ करे और तुम्हें खुशी मिले उसे देख के, वो तुम्हारे लिए सुकून का बायस हो।
If you command her, she obeys you, and if you are absent from her, she safeguards herself and your wealth. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف بیان کیے. اس کے بعد سنن النسائی کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, among the things of this world that are made beloved to me are women and perfume, and the coolness of my eyes has been placed in prayer. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری ایک بات کی کہ دنیا کی وہ چند چیزیں جن کی محبت ہے میرے دل میں, وہ عورت ہے, اور نیک عورت اس سے مراد ہے. اوبیسلی اس حدیث کو ہم اوپر کی ساری حدیث سے ریلیٹ کریں گے, اور پرفیوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پہ تھے تو ظاہر ہے انہیں یہ دو چیزیں پسند تھیں, اور انہوں نے کتنی تعریف بھی بیان کی ایک نیک عورت کی. اور فرمایا دا کولنس آف مائی آئیز, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کے جس چیز سے مجھے ٹرو کولنس ملتی ہے دیٹ از دا صلاح, مجھے راحت ملتی ہے جس چیز سے, وہ نماز ہے. تو یہ چند ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جن کا کرکس یہ ہے کہ نیک عورت سے بڑھ کر انسان کے لیے دنیا کی کوئی بیسٹ انجوائمنٹ, کوئی بیسٹ ویلتھ اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ بات ہمیں حضرت خدیجہ کی زندگی سے بہت کلیئر پتہ لگ جاتی ہے کہ واقعی اگر عورت نیک ہے, سپورٹیو ہے, تو اس سے خوبصورت کریچر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اور مرد کے لیے خصوصاً اس کی وائف سے بڑھ کے اور بڑی سپورٹ نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی پتہ لگتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع میں جتنی سپورٹ حضرت خدیجہ نے دی, آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر ایسی چھاپ چھوڑی حضرت خدیجہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے اگلے 13 سال لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی حضرت خدیجہ کا کسی نہ کسی طرح نام لیتے تھے, یا کوئی نہ کوئی میموری ان کی بیان کر کے ان کو یاد کرتے تھے. کنسیکٹیو 13 ایئر ڈیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلی بات کیا کرتے تھے, شی سپورٹڈ می وین نو ون سپورٹڈ می. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھے تب سپورٹ کیا جب کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے مجھے تب بلیو کیا جب کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا. تو یہ ہے اصل میں وہ چھاپ جو ایک لائل عورت اور بہت نیک عورت کسی بھی انسان پر, خصوصاً اپنے ہسبینڈ پر چھوڑ سکتی ہیں. اور بہت ہی کمال کی اسٹوری ہے حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس سے ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہم اخذ کر سکتے ہیں بطور ہسبینڈ, بطور وائف انشاءاللہ. سو اگین کوئک ریویژن, حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ حدیث دوبارہ آپ کو سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مینی مین اٹین پرفیکشن, بہت سے مردوں نے ایمان کو کامل کیا, کیونکہ نبیوں میں زیادہ مرد تھے, بلکہ مرد ہی تھے, تو اس لیے مینی مین اٹین پرفیکشن, بٹ امنگ وومن 4 اٹین پرفیکشن. 4 عورتوں کا ذکر ہے جنہوں نے پرفیکشن کو اٹین کیا ایمان میں, ایکسیپٹ حضرت مریم بنت عمران, آسیہ دا وائف آف فیرو, خدیجہ بنت خویلد اینڈ فاطمہ بنت محمد. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو who is حضرت خدیجہ؟ سبحان اللہ, if you think about it, she is the first in everything. سبحان اللہ, first in everything, first Muslim believer. literally سب میں overall men women دونوں میں first Muslim. okay, عورتوں میں تو 100% yes first. She is the first wife of Rasulullah, first mother of the believers. She is the first to receive salam of Allah. No one else received salam of Allah, no one else. ٹھیک ہے, یعنی جنرلی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سلام بھیجتے ہیں, بلیورز پہ بھی, یہ تو قرآن میں بھی ہے. جن کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت خدیجہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور جبرائیل السلام نے بھی سلام ان کو دیا. اس کے بعد شی از دا فرسٹ ٹو ورشپ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی نماز جس نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ, اور وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. جب جبرائیل السلام نے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی, یا شروع کی بات ہے بالکل, جب نماز آپ کو پتہ ہے نا 5 وقت جب فرض نہیں ہوئی تب بھی نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 نمازیں تو بعد میں فرض ہوئی نا معراج کے واقعے کے بعد, لیکن اس سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں, صحیح واقعہ بہقی میں ہے غالباً, کہ عبداللہ ابن مسعود خود بیان کرتے ہیں, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, عبداللہ ابن مسعود, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اپنے انکلز کے ساتھ, اور عباس بھی وہاں موجود تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہی واز لکنگ لائک اے فل مون، فل برائٹ مون آن اے فل برائٹ نائٹ، ٹھیک ہے، 14ویں کی رات کا جیسے مون ہوتا ہے اس طرح کے ایکسپریشن عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت دکھ رہے تھے اس وقت. وہ آئے اور ان کے ساتھ ایک ہینڈسم ینگ مین تھا وداؤٹ بیئرڈ، اور وہ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے پیچھے ایک خاتون تھی، شی واز فلی کورڈ. وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ. اور وہ تینوں انہوں نے طواف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے، وہ خود بیان کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھی، لیکن اس ٹائم پہ انہیں نہیں پتا تھا کیا کر رہے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آئی سو کہ انہوں نے رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور بہت لمبا سجدہ کیا. تو اس طرح ہم نے کبھی کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ کسی کو اس طرح کعبہ کے سامنے عبادت کرتے وہ لوگ دیکھ رہے تھے. تو عباس رضی اللہ عنہ سے پھر پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈونٹ یو نو، یہ میرے بھتیجے ہیں، اور ان کے ساتھ علی بن ابی طالب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی وائف ہے خدیجہ. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا یہ کون ہے، کیونکہ ان کی عبادت کا طریقہ بڑا یونیک تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی چونکہ کھلے عام اس طرح سے دعوت دینا نہیں شروع کی تھی تو اس لیے ابھی ریزسٹنس نہیں آ رہی تھی اس چیز پہ، لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے بہت ریزسٹنس آئی. تو شی واز دا فرسٹ ٹو ورشپ، شی واز دا فرسٹ ٹو ڈو وضو. سبحان اللہ، یعنی ہر چیز میں شی از فرسٹ ٹو ریسیو گلیڈ ٹائڈنگز آف جنہ، پہلا انسان جس کو جنت کی بشارت دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیسٹ وومن آف ہر ٹائم، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، انکلوڈیڈ ان دوز ہو پرفیکٹڈ دیئر فیتھ. اور ان کے کچھ نک نیمز تھے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلے طاہرہ، دا پیور ون، یہ اسلام سے پہلے کا نک نیم ہے. ٹھیک ہے، الطاہرہ. ایون بفور اسلام حضرت خدیجہ واز فیمس امنگ دا قریش بائی دس ٹائٹل بیکاز آف ہر چیسٹٹی، ڈگنیٹی اینڈ انٹیگریٹی ان ایوری تھنگ، ان ٹریڈ، ان ڈیلنگس، ان ایوری تھنگ. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ واز سو ویل ساؤٹ آؤٹ لیڈی فار میرج کہ 3 لوگوں نے ان کو میرج پروپوز کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 3 ایسے لوگوں نے ان کو میرج کا پروپوزل بھیجا تھا جو اس ٹائم کے ٹاپ کے لوگ تھے اس ٹائم کے. اینی گیسز؟ ویسے یہ 2 بار وڈو ہیں، ایک بار تو کنفرم وڈو کا آتا ہے، دوسری بار ڈیورس کا آتا ہے، لیکن زیادہ اوتھینٹک رائے یہ ہے کہ دونوں بار وڈو ہیں. ٹھیک ہے، دونوں بار ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو 3 لوگوں نے ان کو اپروچ کیا تھا بیفور شی ایکچولی میرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے ان کو اپروچ کیا تھا، ٹھیک ہے، میرج کے لیے. اینڈ امیجن سبحان اللہ کہ اگر ان کی شادی ادھر ہو جاتی تو پھر ہسٹری کہاں جاتی، پھر اسلامی تاریخ کہاں جاتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اسی طرف لے جاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، بہترین ہے. ٹھیک ہے، ابو جہل اس وقت ابو جہل تو نہیں تھا نا، ابو جہل کا تو ٹائٹل اس وقت ابو الحکم تھا نا، اور دا نوبل مین بھی اسے کہا جاتا تھا. یعنی ہر چیز میں ایک وہ تگڑا تھا، لیڈرشپ میں تگڑا تھا، پوئٹری اس کو بہت آتی تھی، وزڈم کی باتیں اسے بہت آتی تھی. تو امیجن اس نے پرپوز کیا حضرت خدیجہ کو. ٹھیک ہے، اس کا ابو سفیان نے پرپوز کیا حضرت خدیجہ کو. ابو سفیان بہرحال بعد میں مسلمان ہو گئے. اور تیسرا تھا عقبہ بن ابی معیط، ون آف دا ورسٹ اینیمیز آف اسلام. اور یہ تینوں شروع میں بہت زیادہ اسٹانچ اینیمی، اسٹانچ اوپوننٹ تھے. ٹھیک ہے، اسلام کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ولڈ کہ ابو سفیان اسلام قبول کریں گے. تو ان میں سے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا. تو ان تینوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پروپوز کیا. ٹھیک ہے، اور کس لیے پروپوز کیا؟ بیکاز شی واز ویری ویل سارٹ آؤٹ آفٹر میرج. ایون دو 2 ٹائم وڈو تھیں، اس کے باوجود بہت زیادہ لوگوں کی خواہش تھی ان سے شادی ہونے کی. اس کی بہت سی وجوہات تھیں. شی واز ایکسٹریملی پریٹی، ایک وجہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد شی واز ایکسٹریملی نوبل وومن، یعنی طاہرہ جن کا ٹائٹل ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد شی واز ایکسٹریملی ڈگنیفائڈ، یعنی ہر وہ صفت جو ایک انسان کو تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے وہ ہر صفت ان میں موجود تھی، لیکن اس صفت نے انہیں مزید ہمبل کیا تھا. یعنی دیکھیں نا، ایک عورت کے پاس اگر بہت حسن ہے تو اس کے پاس بہت چانس ہے تکبر میں مبتلا ہونے کا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر اس کے بعد دولت بہت زیادہ ہے، وہ بھی اس زمانے میں جب عورتوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جب عورتوں کے کوئی رائٹس ہی نہیں تھے. تو سوچیں اتنی پاورفل عورت کہ جو رچسٹ ہے، مکہ کی رچسٹ عورت ہے، بلکہ ان کے ایک ٹریڈ کاروانس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سرداروں سے زیادہ بڑا قافلہ ہوتا تھا ان کا ٹریڈ کا.
پورے مکہ میں سب سے بڑا ٹریڈ کا قافلہ ان کا ہوتا تھا. اور انہوں نے انہیرٹ کیسے کی تھی ویلتھ؟ ان کے 2 ہسبینڈس تھے، تو ایک ہسبینڈ بہت امیر تھے تو اس ہسبینڈ سے انہیرٹ ہوئی تھی ویلتھ، اور کچھ ظاہر ہے فادر سے انہیرٹ ہوئی تھی ویلتھ. تو بہرحال دیٹ از وائی شی واز ویری ویل سارٹ آؤٹ فار میرج، بیکاز آف بینگ اے لیڈی، جو کہ بہت بڑی بزنس وومن بھی تھیں، اور جو کہ کیریکٹر وائز بھی سب سے پیور تھیں، سب سے زیادہ نمبر 1، اینڈ ان ٹرمز آف بیوٹی آلسو، ان ٹرمز آف فیملی لینیج آلسو. یعنی ان کی جو لینیج تھی اٹ واز ویری نوبل. قریش کی یہ بہت نوبل خاندان میں سے تھیں. اس کے بعد ان کا ایک اور ٹائٹل تھا سیدۃ قریش، دا لیڈی آف قریش. ٹھیک ہے، شی واز کنسیڈرڈ دا موسٹ ریسپیکٹڈ اینڈ آنریبل وومن امنگ قریش ان ٹرمز آف لینیج، ویلتھ اینڈ کیریکٹر. اور یہ نک نیم شوز دا ریورنس شی انجوائڈ ان مکہ سوسائٹی. ٹھیک ہے، دا لیڈی آف دا قریش یا دا لیڈر آف دا وومن. اس کے بعد ظاہر ہے الکبریٰ بھی ان کا ٹائٹل آتا ہے، دا گریٹ. کچھ اسکالرز نے، سیرہ لکھنے والے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے انہیں ریفر کیا ہے، ٹو ڈسٹنگوش ہر اینڈ ٹو ہائی لائٹ ہر گریٹنس امنگ وومن. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ٹائٹلز ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے. تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ جنرس تھیں، اور ان کے گھر کے اوپر ایک اسپیشل ٹینٹ لگا ہوتا تھا سلک کا، گرین سلک کا ایک ٹینٹ ان کے روف پہ، گھر کے روف پہ. اور وہ اس لیے تھا تاکہ جو غرباء ہے وہ ان کے گھر کو تلاش کر سکیں. جیسے ایک نشانی ہوتی نا ایک گھر کی، کہ یہ گھر وہ والا گھر جہاں پہ گرین کلر کا ٹینٹ لگا ہوا ہے، پیویلین لگا ہوا ہے گرین سلک کا، اس گھر میں جاؤ. تو وہ اس لیے لگایا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مساکین کو، بیواؤں کو، آرفنس کو بہت زیادہ دل کھول کے چیریٹی کیا کرتی تھیں. تو حضرت خدیجہ از این آئیڈیل ایگزامپل فار آل دا وومین کہ ہاؤ ٹو مینٹین یور ڈگنیٹی. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوٹی دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹیٹس دیا ہوا ہے، ویلتھ دی ہے، اس کے باوجود ہمبل آپ نے کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ایون بیفور اسلام انہوں نے وہ چیزیں ایگزیبٹ کیں جو ایک مومن میں ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ہیونگ اے گڈ کیریکٹر. اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت اچھی کوالٹیز بھی رکھی ہیں. جیسے کچھ نان مسلمز بہت اچھے ہوتے ہیں، ابھی ان کو اسلام نہیں پہنچا. کچھ لوگ میں بھی ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں، ابھی دین پہنچا ہی نہیں ان تک، جیسے ویسٹ میں کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ فطری طور پہ بہت نیک لوگ ہیں. یعنی وہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں. ابھی اسلام ان تک نہیں پہنچا لیکن وہ سچے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں. تو صحابہ میں ایسے کئی لوگ تھے. حضرت ابو بکر صدیق، ابھی اسلام نہیں آیا لیکن وہ فطرت پر تھے، آئیڈل ورشپ بھی نہیں وہ پسند کرتے تھے. اسی طرح حضرت خدیجہ آئیڈل ورشپ پسند نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک انسان کو ابھی تک اسلام پریزنٹ نہیں ہوا لیکن وہ فطری طور پہ بہت نیک اور بہت اچھا انسان ہے. تو دس واز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اوکے، سو کیا سٹوری ہے کہ ان کی شادی کیسے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پورا واقعہ رکھتا ہوں. اس سے پہلے یہ کہ کچھ چیزیں ایکڈیمک ڈسکشنز ہیں ہمارے اسکالرز کے درمیان. ان میں پہلی ڈسکشن ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی عمر کے بارے میں سب سے زیادہ جو معروف اوپینین ہے، مشہور، وہ ہے 40 سال. لیکن ایک اور کاؤنٹر اوپینین بھی ہے، وہ ہے کہ شی واز 28 ایئر اولڈ. اور اس کے بہت اسٹرانگ دلائل ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دلائل ہمیں کہاں کہاں ملتے ہیں، وہ سورسز میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں. ایک یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس میں جو ہے یہ مینشنڈ ہے. اور یہ جو ہے ابن سعد یہ مینشن کرتے ہیں محمد بن عمر القلبی، جو کہ میرے خیال سلف میں سے، اسلاف میں سے، تابعین میں سے غالباً، حضرت ابن عباس سے کوٹ کرتے ہیں کہ شی واز 28 ایئر اولڈ ایٹ دا ٹائم آف میرج. دلائل النبوہ ایک کتاب ہے امام بہیقی کی، اس میں بھی وہ 28 سال مینشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کتابیں جن میں 40 سال کا تذکرہ ہے، وہ بیسکلی ابن اسحاق اور ابن ہشام نہیں، بلکہ اس میں نہیں ہے، دے آر سائلنٹ. اصل میں سیرہ کی ارلیسٹ سورسز ابن اسحاق اور ابن ہشام سے آ رہی ہیں، ارلیسٹ سورسز. ٹھیک ہے، بک فارم میں. تو وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اس پہ کہ ان کی عمر کتنی تھی، لیکن زیادہ مشہور بات 40 سال ہو گئی. بٹ یہ جو میں نے آپ کو سورسز بتائیں، دلائل النبوہ اور طبقات ابن سعد، ان میں 28 سال کا تذکرہ بھی ہے. اور کچھ اسکالرز نے یہاں سے کہا ہے کہ 28 سال زیادہ ہمیں بہتر لگتا ہے اوپینین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی 6 بچے تھے.
اور 28 سال کی عمر میں یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بیئر کر سکے 6 بچے، بجائے کہ ایک 40 سال کی عمر میں آپ کو پتہ ہے فرٹیلیٹی بھی ڈاؤن چلی جاتی ہے. بٹ واللہ عالم، یہ بات کوئی ہمارے اس طرح کی نہیں ہے کہ اس سے کوئی ہمارا عقیدے کا تعلق ہے. 40 سال تھی، 28 سال تھی، جو بھی تھی، شی واز دا وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں نے آپ کو ایک اکیڈیمک ڈسکشن بتائی ہے کہ 28 سال کا بھی تذکرہ ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ اسٹرانگ اوپینین اکارڈنگ ٹو دیز بکس جو میں نے 2 بتائیں، وہ 28 سال کا تذکرہ بھی ملتا ہے. بٹ یہ بات درست ہے، شی واز وڈو، اور ان کی اولاد بھی تھی. ایک اولاد جس کا بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے، ہند کا تذکرہ آتا ہے، وہ بیٹا تھا ان کا، ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بھی ہند آتا ہے، بیٹی کا نام بھی ہند آتا ہے. لیکن ہند جو ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کا تذکرہ زیادہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈسکرپشن بھی دی ہے، اور وہ مسلمان بھی ہوئے تھے بعد میں، ہند، ٹھیک ہے. اور جب ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے بچے ظاہر ہے ساتھ ہی رہتے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں. ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ ان کی پریویس میرجز 2 تھیں اور کتنے بچے تھے ان کے. دیکھیں، بچوں کے بارے میں جو ہے وہ اٹس اے مسٹری ٹو بی آنیسٹ کہ کتنے ایگزیکٹ ان کے بچے تھے. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہند کا تذکرہ تو بہت کلیئر آتا ہے، جو کہ ان کے فرسٹ ہسبینڈ سے اولاد تھی. بہرحال اس کا فائدہ نہیں ہے اس ڈسکشن کا. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ان کی شادی کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ٹریڈ کیا کرتی تھیں، اور مداربہ کے مطابق ایک بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہے، مداربہ، اس کے مطابق وہ اپنے ٹریڈ کو لانچ کیا کرتی تھیں. مداربہ یہ ہوتا ہے ان شارٹ، ان ویری سمپل ٹرمز، کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، آپ سائلنٹ پارٹنر ہوتے ہیں، اور آپ کسی کو بزنس ہینڈل کرنے کے لیے ایز اے مینیجر ہائر کر لیتے ہیں. تو وہ بزنس کرے گا، جیسے بینکس مداربہ آج کرتے ہیں نا. میزان بینک کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دو، ہم آپ کے بھی ہاف پہ بزنس کریں گے، کچھ ہمارا شیئر ہوگا، کچھ آپ کا شیئر ہوگا. تو ان شارٹ یہ مداربہ ہے، اور مداربہ میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ بہت کچھ اخذ کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی لائف سے. فار ایگزامپل، حضرت خدیجہ کو ہر طبقے نے ٹو بی آنیسٹ اپنے اس کے مطابق جو ہے نا استعمال کیا ہے اپنے دلائل شو کرنے کے لیے. جیسے دیر از اے گروپ امنگسٹ ظاہر ہے اسلامک فیمنسٹ، جنہوں نے ان کو پریزنٹ ایز اے مسلم سی ای او کیا ہے، مسلمہ سی ای او. دیر از نو ڈاؤٹ کہ شی اونڈ اے بزنس، بٹ شی واز نو وے لائک دا مسلم سی ای اوز وچ وی شو ٹوڈے. ٹھیک ہے، شی واز ناٹ لائک دیٹ. شی واز ناٹ ہینگنگ اراؤنڈ مین، obviously she was not interacting with men in that way جس طرح سے آج کل شو کیا جاتا ہے. she was someone جنہوں نے مین سے کبھی بات بھی نہیں کی اس طرح سے، نہ ڈیلنگز اس طرح سے کی ہیں، بلکہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے لوگ آگے، جو آگے ان کے بہاف پر جو ہے وہ بات چیت کرتے تھے، ان کے بہاف پر ڈیلنگز کرتے تھے. بٹ یہ بات درست ہے کہ she was a business woman، اور یہ بات بھی درست ہے she owned businesses اور she was very wealthy، یہ بات درست ہے. بٹ شی آلویز یوزڈ اے مینیجر جو ان کے بہاف پہ پھر بزنس کرتا تھا. تو انہوں نے بہت سے مینیجرز ہائر کیے تھے، اینڈ شی سفرڈ لاسز ڈیو ٹو دا ڈس آنیسٹی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ غلط استعمال کرتے تھے ان کی شرافت کا اور ان کی دولت کا. تو پھر ہمیں ایک جو صحیح واقعہ ملتا ہے سیرہ کی کتابوں میں، وہ یہ ملتا ہے کہ حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، وہ ایک دن حضرت خدیجہ کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور بتایا کہ میں نے ایک شیفرڈ ہائر کیا تھا، محمد نامی، محمد بن عبداللہ، میں نے ایک شیفرڈ ہائر کیا تھا اور میں اس کی آنیسٹی سے بہت متاثر ہوئی ہوں. تو انہوں نے ریکمینڈ کیا حضرت خدیجہ کو کہ مے بی آپ ان کو بھی ٹرائی کر سکتی ہیں اس کام کے لیے ایز اے مینیجر. تو انہوں نے ان کی ایک صفت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صفت انہوں نے یہ بیان کی کہ وہ بہت ماڈسٹ انسان ہے، بہت شریف اور بہت ہی نیک انسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ویجز دے رہی تھی، تنخواہ دے رہی تھی اس کام کے، انہوں نے ایکچولی 2 لوگوں کو ہائر کیا تھا اپنے ریوڑ کے لیے. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو آ گیا پیسے لینے، دوسرا نہیں آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے. تو جب میں نے اس سے پہلے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تمہارا ساتھی، میں نے اس کو بھی پیسے دینے ہیں، تو ہی سیڈ کہ وہ بہت شائع ہے، وہ بہت ماڈسٹ انسان ہے، تو اس کو شرم آ رہی ہے آپ کے سامنے آتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورجن دلہن کی طرح شرمیلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرمیلا ہونا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے،
دو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو کچھ لوگ اپنے دوست کو چھیڑ رہے تھے کہ یہ بہت شرمیلا ہے اور یہ عورتوں کے سامنے بہت شرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح اسے مت کہو، کیونکہ شرمیلا پن، ماڈیسٹی از پارٹ آف فیتھ، ماڈیسٹی از پارٹ آف ایمان، یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت شرمیلے تھے، تو وہ تشریف نہیں لائے، یعنی آپ سوچیں کہ ہی ہیڈ دس مچ حیا، تو یہ بات انہیں بہت پسند آئی حضرت حالہ کو، ان کی یہ شرافت۔ تو حضرت حالہ نے یہ ایکچولی کوالٹی مینشن کی حضرت خدیجہ کے سامنے۔ حضرت خدیجہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایٹ دیٹ مومنٹ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند آ گئی، اور دس از کوائٹ نیچرل، ٹھیک ہے، کہ کسی کو آپ لائک کریں اس کے کریکٹر ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اور اس کی شرافت کی وجہ سے، دس از ویری نیچرل، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ایک یہ ایپیسوڈ ہے میرج کی، اس کو بہت سے لوگ ایز اے رومانٹک سٹوری بھی پریزنٹ کرتے ہیں، اور بے شک اٹ از اے کائنڈ آف اے سٹوری جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت، اس کے پاس پورا رائٹ ہے کسی کو لائک کرنے کا، کسی کو پروپوز کرنے کا، اور کسی سے نکاح کی خواہش رکھنے کا، بٹ نو وے نیئر از دس اسٹوری، جیسا بالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے، نو وے نیئر از دس اسٹوری لائک دیٹ۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مختلف چیزیں پروو کرتے ہیں اس اسٹوری کو لے کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو ایک امپاورڈ بزنس CEO پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ پریزنٹ کر کے اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ سو دس از نو ویئر دیٹ اسٹوری، یا نو ویئر دس ایگزامپل کین بی کوٹڈ فار دیز ایکشنز، بلکہ حضرت خدیجہ کا بزنس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اوکے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تو پروپوز کیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو جا کر پروپوز کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک ڈگنیٹی رکھی ہے، ایک معروف طریقہ ہے عورت کو اپروچ کرنے کا، ٹھیک ہے نا، عورت کا بھی مرد کو اپروچ کرنے کا ایک معروف طریقہ ہے۔ مرد کا معروف طریقہ یہ ہے کہ مرد اس کے محرم کو اپروچ کرے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238 میں ہے غالباً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تمہارے دل میں جو چیز ہے، یعنی مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں چاہت ہے کوئی کسی کے لیے، اور اگر تمہاری نکاح کی ان سے خواہش ہے، سو ڈو ناٹ پرومس دیم سیکرٹلی، انہیں سیکرٹ پرومسز نہ کرو عورتوں کو، ٹھیک ہے، یہ بڑا کلیئر ورڈز ہیں اس آیت میں، بٹ اپروچ دیم ان اے وے دیٹ از معروف، ایک معروف طریقے سے ان کو اپروچ کرو اور قولاً معروفہ کرو، یعنی نکاح کا پیغام بھیجو بجائے کہ سیکرٹ پرومسز کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرد کو زیب نہیں دیتا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈگنیفائڈ بنایا اور عورت کو بھی ڈگنیفائڈ بنایا، دونوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سیکرٹ ریلیشن شپ چلائیں، اوکے۔ اور حضرت خدیجہ جو ہے اسی لیے انہوں نے انٹرسٹ کس کو شو کیا تھا؟ نفیسہ کو، ٹھیک ہے، ابھی میں آئی ول کم ٹو اٹ۔ تو دس از دا مومنٹ جب حضرت خدیجہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پسند آ گئی۔ کس بات پر پسند آئی؟ دیکھیں حضرت خدیجہ کو تو اتنے بڑے بڑے چیفس اپروچ کر رہے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ فائنینشلی تو کچھ اسٹرانگ نہیں تھا، بلکہ کوائٹ ویک تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈسم بہت تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کو چوز کیا آپ کے نوبل کریکٹر کی وجہ سے، آپ کے صدق کی وجہ سے، اور واٹ اے کپل اٹ واز۔ حضرت خدیجہ کا ٹائٹل طاہرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل کیا تھا نبی بننے سے پہلے؟ صادق اور امین۔ تو صادق اور امین گیٹس میریڈ ٹو طاہرہ، ٹھیک ہے، سو واٹ اے نوبل کپل دس از۔ سو واقعہ پھر یہ ہے کہ ایک بار اسی طرح حضرت خدیجہ، ان کی ایک فرینڈ تھی نفیسہ، انہوں نے حضرت خدیجہ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا آپ کا نہیں ارادہ آگے بڑھنے کا، یعنی ابھی آپ کی ایج ہے، یو کین گیٹ ری میرڈ۔ تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی ریکومنڈیشن ہے۔ تو حضرت نفیسہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور حضرت خدیجہ نے بھی انٹرسٹ شو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سو یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود انٹرسٹ شو کیا، آئی تھنک یا یہ ہے یا حضرت نفیسہ نے ذکر کیا، اینی وے ایٹ دیٹ مومنٹ حضرت خدیجہ نے انٹرسٹ شو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت نفیسہ شی اپروچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عمر کی خاتون تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے شادی کے حوالے سے، بیکاز یو آر اے ینگ مین اور یو شوڈ گیٹ میرڈ، تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ آپ مجھے مشورہ دیجئے، یعنی آپ کا کیا مشورہ اس حوالے سے، وٹ ڈو یو ریکمینڈ می، ڈو یو ہیو سم ون ان مائنڈ. تو حضرت نفیسہ نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کہ وائی ناٹ خدیجہ، آپ کا کیا خیال ہے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب ہے. انہوں نے کہا کہ وائی ول خدیجہ میری می. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی ہیوملٹی دیکھیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ تو 2 بار وڈو ہیں. جو 2 بار وڈو ہو ہمارے معاشرے میں تو اس کی ویسے ہی ویلیو بہت گرا دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. ڈیورسی کی ویلیو بھی ہم بہت گرا دیتے ہیں اور وڈو کی بھی ویلیو ہم بہت زیادہ گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کا آپ کریکٹر دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات سوچی بھی نہیں کہ وہ 2 بار وڈو ہیں، بلکہ ان کی ہیوملٹی چیک کریں. انہوں نے کہا کہ وائی ول شی میری می. یعنی حسن ان کے پاس ہے، یعنی دولت ان کے پاس ہے، اونچے خاندان سے وہ ہیں، میں تو ایک آرفن ہوں. اللہ اکبر. یہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک آرفن ہوں اور میرے پاس تو آئی ہیو نتھنگ ٹو گیو ہر، یعنی میں تو انہیں اتنا مہر بھی نہیں دے پاؤں گا، سو وائی ول شی میری می. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر خاموش ہو گئے، واز ویری شائے. اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسلٹ کیا اپنے چچا کو، اور حضرت عباس کو بھی کنسلٹ کیا، ابو طالب کو بھی کنسلٹ کیا، اور حضرت حمزہ کو بھی کنسلٹ کیا، اینڈ آل ایگریڈ. ایکچولی ابو طالب نے کنونس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے، تو یو شوڈ گو فار اٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب نے ہی خطبہ نکاح دیا، ٹھیک ہے نا. اس ٹائم پہ بھی ایک خطبہ ہوتا تھا قریش کا، اور ابو طالب نے جو ہے وہ خطبہ نکاح دیا. اینڈ دس از ہاؤ ہی گاٹ میریڈ ٹو خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو دیکھیے یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور کس کے پاس گئے تھے ابو طالب رشتہ لے کر؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل جو ہے حضرت خدیجہ کے کون ہے؟ کزن. تو یہ بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہوا. یہ اس طرح نہیں ہوا جیسے آج کل جو ہے وہ کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو پھول دے رہی ہے اور اس کے بعد پروپوز کر رہی ہے، اور دلیل یہ دی جا رہی کہ یہ لڑکی کر سکتی ہے کیونکہ حضرت خدیجہ نے بھی پروپوز کیا تھا. تو دس از ناٹ دا کائنڈ آف پروپوزل. اوکے، دس از اے ویری ڈگنیفائڈ وے ٹو اپروچ اے مین. کہ انہوں نے اپنی فرینڈ سے تذکرہ کیا، فرینڈ بڑی عمر کی تھیں، وہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ینگ مین، ان سے جا کر ذکر کیا، اور ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا، ان سے پہلے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، اور اس کے بعد انہیں ریکمینڈ کیا، اور اس کے بعد ابو طالب اپروچڈ ورقہ، اور پھر جا کر جو ہے یہ معاملہ طے آیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زبردست اور ڈگنیفائڈ طریقہ ہے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم چیزوں اور واقعات کو ہر اینگل سے دیکھیں اور پورا کا پورا سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ دیکھیں. ٹھیک ہے، وی شوڈ ناٹ پک اینڈ چوز. ہم واقعے کی باقی ڈیٹیلز لیو کر کے ایک چیز لے کر جو ہے پک کر کے اپنے مطلب کی بات نکالنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے پورا علم ہونا چاہیے ہمیں. اوکے، سو دس از ہاؤ دے بوتھ گاٹ میرڈ، اور بڑا نامنل سا جو ہے وہ مہر تھا. سو ایج کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. حضرت خدیجہ کی جو ایج ہے اس کے بارے میں ایک رائے ملتی ہے، 2 رائے ملتی ہیں طبقات ابن سعد میں، اور بہقی کی جو کتاب ہے اس میں جو رائے ہمیں ملتی ہے کہ شی واز 28 ایئر اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور 40 کا بھی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، واٹ ایور دا ایج، ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سو موونگ آن، حضرت خدیجہ کے گھر کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کرتا ہوں. حضرت خدیجہ کا گھر آج آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ کسی نے کبھی اس پہ ریسرچ کی ہے؟ اگر آج ہم جائیں مسجد حرم تو وہاں پہ کہاں حضرت خدیجہ کا گھر ہے؟ کسی نے کبھی اس پہ کوئی ریسرچ کی ہے؟ تصویر آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ حضرت خدیجہ کے گھر کو پوائنٹ کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. اصل میں صفحہ مروہ جو ہے اس کے باہر کا جو پورشن ہے جہاں پر وہ ایک ان کا وہ محل سا بھی ہے جو پرنس ہیں، صفا مروہ کر کے باہر نکلتے ہیں نا، تو مسجد حرم کی جو سائٹ ہے وہاں پہ کر کے ان کا گھر تھا. ابھی میں پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تصویر دکھاتا، یا آپ سرچ کیجئے گا گوگل پہ نا حضرت خدیجہ کا گھر کہاں پر موجود تھا. تو حضرت خدیجہ کا گھر اس دور کا بڑا زبردست گھر تھا. اور حضرت خدیجہ جو ہے ان کے گھر میں کون کون تھے، یہ بہت زبردست بات ہے، اور اس سے ہم ایک پوائنٹ بھی ایکسٹریکٹ کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو ہی موو ٹو حضرت خدیجہ's ہاؤس، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکی دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی رہے. ٹھیک ہے، تو اس گھر میں پہلے سے ان کے کچھ بچے تھے، کتنے تھے واللہ عالم، لیکن ہند کا تذکرہ تو کنفرم آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے کا تذکرہ تو آتا ہے. ایک سلیو گرل تھی برکہ ام ایمن،
اور یہ بہت زبردست کیریکٹر ہے, ٹھیک ہے. ایمن, ہو واز شی واز دا فارمر سلیو آف عبداللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ, ان کی وہ فارمر سلیو گرل تھی. اور اس دور میں آپ کو بتائے سلیوز وغیرہ یہ کامن چیز تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً یہ جو ابرہہ کی آرمی تھی اس میں سے یہ خاتون تھی, اور شی لیٹر آن بیکیم اے سلیو گرل. اور عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کی سلیو گرل تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ کی ڈیتھ کے بعد اور حضرت آمنہ کی بھی ڈیتھ کے بعد شی ایکچولی ریزڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائک اے مدرلی فگر. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی انہیں اماں کہہ کے بلاتے تھے, یا اماں, او مائی مدر, بیکاز شی واز دا ون جنہوں نے لٹرلی ماں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ریز کیا. یہ خاتون جو تھیں بعد میں حضرت زید کی وائف بھی بنی. حضرت زید کون تھے؟ زید بن حارثہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے, ٹھیک ہے. ان کی بھی ایک سٹوری ہے, بڑی خوبصورت سٹوری ہے کہ ہی واز آلسو سولڈ ایز اے سلیو. حالانکہ وہ عرب تھے اور اٹ واز ویری یونیک فار عربس ٹو بی سولڈ ایز اے سلیو, لیکن ہی واز کڈنیپڈ ایز اے چائلڈ, اور اس کے بعد سلیو مارکیٹ میں ہی واز سولڈ ایز اے سلیو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کیسے ملے, یہ سٹوری کیا ہے؟ اصل میں حضرت خدیجہ کا جب نکاح طے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو حضرت خدیجہ نے اپنے بھائی کو کہا, آئی تھنک حزام نام تھا ان کے بھائی کا, ان کو کہا کہ میرا نکاح ہونے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو فائنڈ می اے ویری ینگ انرجیٹک بوائے جو میں انہیں گفٹ دے سکوں. یہ بڑا کامن تھا آپس میں اس طرح کے گفٹس دینا, یعنی جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو ساتھ میں میڈ یا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ, آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک معروف چیز ہے. تو دیٹس ہاؤ شی گفٹڈ زید ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ان کے کام کر سکیں, میرے ہسبینڈ کے کچھ کام کر سکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوڈ حضرت زید سو مچ کہ انہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ ایئرز لیٹر آن جب زید کے ریئل فادر, بایولوجیکل فادر آئے زید کو لینے, تو حضرت زید نے کہا نہیں میں تو رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا. کین یو بلیو اٹ؟ ریئل فادر سامنے ہے اور وہ کہہ رہا ہے بیٹا میرے ساتھ چلو, لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے. تو دس از ہاؤ ہی ٹریٹڈ زید. تو زید بن الحارثہ اور ایمن کا اکٹھا ہونا ایک گھر میں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وزڈم ہے, کیونکہ ایمن کے ہسبینڈ غالباً فوت ہوئے جب, تو اس کے بعد مدینہ میں آپ کو پتہ ہے زید بن الحارثہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت زینب سے, زینب بنت جہاش سے, اور دونوں کی آپس میں نہیں بنی, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, اور زید میریڈ ایمن, اور ایمن تقریباً 15 سال بڑی تھی حضرت زید سے. لیکن اٹ واز سچ اے بلیسڈ یونین کہ ان سے کون اولاد ہوئی؟ اسامہ بن زید. اور اسامہ بن زید واز سو بلیوڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید کون ہے؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے کرسچنز کی طرف, غالباً نجران کے کرسچنز تھے, وہ جو ایک ایکسپیڈیشن کی طرف بھیجا تھا, اور ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے آتے کیا کیا تھا؟ ان کو ریسٹور کیا اور اس کام کو دوبارہ ایکٹیو کیا. اس بات میں حضرت عمر اور سینئر کوئی صحابہ نے کہا کہ اسامہ ابھی چھوٹے ہیں, آپ ان کو کمانڈر نہ بنائیں. جس پہ حضرت ابو بکر اتنا غصے ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عمر کی داڑھی کھینچی اور کہا مے یو لوز یور مدر. یعنی اتنے غصے میں انہوں نے کہا کہ ہاؤ کوڈ یو ٹیل می ٹو ریپلیس اے مین جس کو رسول اللہ نے کمانڈر بنایا. حضرت عمر ایک دم ڈر گئے, خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, تو دس از اسامہ بن زید. تو واقعہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایمن جب وڈو ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, اور اعلان یہ تھا کہ کیا کوئی ہے جو جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہے گا. سبحان اللہ. اور حضرت زید پھر سامنے آئے, حالانکہ حضرت زید ینگ تھے ان سے, اور ایمن واز ناٹ سم ون جن کی بیوٹی بہت فیمس ہو یا جن کا کوئی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو, لیکن آل ہی وانٹیڈ واز ٹو میری اے وومن آف جنہ. واٹ اے سوسائٹی. ٹھیک ہے, صحابہ ور سچ نوبل پیپل. صحابہ جو ہے یہ دنیا میں ہمیں صحابہ کی مثال سے پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان اچھا ہونے پر آئے تو دیکھیں اب پتہ لگتا ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو آنر کرو, تو اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ آنر کیا تھا. صحابہ کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے نا, برا ہونے پہ آئے تو شیطان سے بھی برا ہے, اچھا ہونے پہ آئے تو پھر کیا ہی بات. تو صحابہ اور صحابیات جو ہے یہ پینیکل ہے ہیومن بینگس کی, ویری نوبل, ویری انوسینٹ, ویری پیور. ٹھیک ہے نا, اور دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں,
آخرت واز دیئر مین فوکس. تو یہ بلیسڈ یونین جو تھا اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے, حضرت خدیجہ کے ہاؤس ممبرس تھے. حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایز اے فیملی ممبرس جو ہے وہ لیتے تھے, نہ کہ ایز سلیوز. ٹھیک ہے, تو ایمن واز دیئر اور حضرت زید بن حارثہ واز دیئر, اور اس کے بعد ان کے کچھ بچے تھے حضرت خدیجہ کے, اور پھر ایک اور نیو فیملی ممبر وہاں پر ایڈ ہوئے, اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں انکلوڈ کیا. ابو طالب کو کہا کہ چچا آپ علی کو مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ سبحان اللہ, لیٹ می ریز علی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ جس طرح موسیٰ کے ہارون تھے اس طرح میرے لیے علی ہیں, تو ابو طالب ایکسیپٹیڈ بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤ ہیڈ اے لاٹ آف ویلتھ, بیکاز آبویسلی ان کی ایک بزنس وومن سے نکاح ہوا. ناؤ ہی ہیز اے اسٹرانگ پوزیشن, اور ان کا گھر بہت ماشاءاللہ بڑا تھا حضرت خدیجہ کا, اور ان کا دل بڑا تھا. اصل بات یہ ان کا دل بہت بڑا تھا. تو حضرت خدیجہ کا جو گھر تھا اٹ واز اے ہاؤس آف جوائے, اور دس شوز یو دا کریکٹر آف حضرت خدیجہ. یعنی ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے چچا کے بیٹے کو آنے دے, وہ بھی اپنے گھر میں. ٹھیک ہے نا, ایسا کہاں ہوتا ہے؟ 2 دن برداشت نہیں ہوتا, 3 دن برداشت نہیں ہوتا, اور فار ویریس ریزنس. آبویسلی لوگ بزی ہیں, ان کی لائف بہت بزی ہو گئی ہے آج کے دور میں, تو ایسا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو دس شوز یو دا بگ ہارٹ آف حضرت خدیجہ کہ انہوں نے حضرت علی کو بھی ظاہرہ ویلکم کیا. سو دیز ور سم آف دی بلیسڈ ہاؤس ممبرس, اور دس ہاؤس واز لارج اینڈ فل آف لو اینڈ جوائے. اس کے بعد یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی اولاد کون تھی. سو وٹ ڈو یو تھنک, سب سے پہلے کون؟ حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بیٹا تھی قاسم. ٹھیک ہے, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. اور قاسم کی وفات کتنے سال میں ہوئی؟ اس پر کیا اوپینین ہمیں ملتا ہے؟ فرسٹ بورن از قاسم. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت خدیجہ نے کیسے کیسے غم دیکھے ہیں زندگی میں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اٹس اے بگ صدمہ. تو کس ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی حضرت قاسم کی؟ اصل میں 2 آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ وین ہی اسٹارٹیڈ واکنگ, یعنی تقریباً 2 سال 1.5 سال. ایک رائے آتی ہے کہ وین ہی اسٹارٹیڈ ٹو لرن رائڈنگ اے کیمل. تو وین ہی اسٹارٹیڈ ٹو لرن ٹو رائڈ اے کیمل کا مطلب ہے 7-8 سال, یعنی 6-7 سال کا بچہ جو ہے وہ کیمل پہ بیٹھ جاتا ہے خود. تو زیادہ ٹلٹ کچھ اسکالرس کا اس طرف ہے 6-7 سال کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 6-7 سال کا بچہ خود دفنایا ہے اپنے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی پیرنٹس اس پین سے گزرے ہیں تو وہ رسول اللہ کی پین سے جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہر وہ پین دیکھی ہے جس سے انسان گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہی از دا فرسٹ بورن قاسم. اس کے بعد کس کی برتھ ہوئی؟ زینب. حضرت زینب, شی واز دا ایلڈسٹ ڈاٹر. ٹھیک ہے, اور حضرت زینب کی سٹوری بھی بہت زیادہ یعنی آپ کہہ لیجئے ان کی ڈیتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی ہوئی, اور حضرت زینب کی جو ڈیتھ ہے وہ بہت پینفل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. تقریباً وین رسول اللہ واز 30 ایئر اولڈ تب حضرت زینب کی برتھ ہوئی 29-30 ایئر اولڈ میں. اور ان کا جو ہے غالباً شاید نکاح کیا گیا تھا. ہاں بالکل, ان کا نکاح کیا گیا تھا ابو العاص ابن ربی. یہ جو ہے حضرت خدیجہ کے نیفیو ہیں. حضرت خدیجہ نے خواہش ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اپنے نیفیو کے ساتھ ان کا نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور ابو العاص جو ہے ان کی بھی بڑی سٹوری ہے. ہی نیور کنورٹیڈ ٹو اسلام بیفور دا بیٹل آف بدر, لیکن یہ ہاسٹائل نہیں تھے, ایگریسو نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور ہی واز کیپچرڈ ایز اے پرزنر آف وار بیٹل آف بدر میں. اور ان کا جو رینسم تھا حضرت زینب نے بھیجا. یعنی آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کیپچر ہو جاتے ہیں ایز پرزنر آف وار. ٹھیک ہے نا, بیٹل آف بدر میں, اور داماد کا رینسم کون دے رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب, کہ میرے میاں کو چھوڑنے کا یہ رینسم ہے. اور رینسم کیا تھا؟ نیکلیس حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ ڈائڈ, خدیجہ فوت ہو چکی ہیں, اور صحابہ کو پتہ تھا اس نیکلیس کے بارے میں. تو صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے, ان کا رینسم یہ نیکلیس ہے. اور جب نبی نے نیکلیس دیکھا تو ان کا چہرہ لال ہو گیا اور ان کے آنسو جاری ہو گئے. یعنی
memory of حضرت خدیجہ came back. ٹھیک ہے, تو وہ نیکلس انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور ریکویسٹ کیا, مسلمانوں سے ریکویسٹ کی کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور رینسم اس کا یہ ہوگا کہ ہم اسے یہ کہیں گے کہ میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو میرے پاس. یعنی نکاح ویلڈ نہیں ہے کیونکہ یہ مشرک ہے, تو ابھی نکاح ویلڈ نہیں ہے. تو انہوں نے رینسم صحابہ سے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے, کس کی جرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیکلس بھی رکھ لیتے اور خود ہی یہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں میں نے ایسے نہیں کرنا بلکہ میں نے اس طرح رینسم لینا. لیکن اللہ کے نبی نے مشاورت کی صحابہ سے, بلکہ صحابہ کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ایسے کر لیتے. تو یہ ٹرو لیڈرشپ ہے. اوکے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے, ہماری جرت کہ آپ کچھ کہیں اور ہم اس کو نہ مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نیچرل بھی تھا کہ اپنی وائف کا نیکلس وہ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی سے وانٹیڈ ٹو کیپ اٹ, حضرت خدیجہ کی میموری ہے وہ, تو اللہ کے نبی نے اس کو رکھا اور کہا کہ ہم ان سے رینسم اس طرح سے لیتے ہیں. تو ابو العاص کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ بدلے میں آپ میری بیٹی کو میرے پاس بھیجیں گے. تو ہی ایکسیپٹڈ اور ہی واز اے مین آف آنر. واپس گئے تو حضرت زینب کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. لیکن وہ واقعہ پورا آتا ہے کہ حضرت زینب جب مدینہ تشریف لا رہی تھی, کیمل پہ سوار تھیں, شی واز پریگننٹ. تو اس ٹائم پہ ایک شخص تھا, اس کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا, بہرحال اس نے حضرت زینب کو نیزہ دکھایا اور اس نے تھریٹن کیا حضرت زینب کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حالت میں, پریگننسی کی حالت میں, ویسے بھی عورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہارمونل شفٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو شی بیکیم سو افریڈ, شی فیل فرام کیمل, وہ گر گئیں کیمل سے اور ان کو بڑی سویئر چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے ان کو مس کیریج ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کیا کیا دکھ دیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو. اور ویل یو بلیو اٹ کہ یہ شخص فتح مکہ کے موقع پہ آیا, رسول اللہ سے اپالوجی کی اینڈ رسول اللہ فارگیو. حالانکہ اس شخص کی وجہ سے حضرت زینب کی ڈیتھ ہوئی. وہ ایسی انجری تھی کہ وہ انجری بیکیم دا کاز آف ڈیتھ آف حضرت زینب. جب حضرت زینب مدینہ تشریف لائیں اس کے بعد وہ کچھ عرصہ زندہ رہیں, لیکن اس انجری کی وجہ سے حضرت زینب کی لیٹر آن ڈیتھ ہو گئی. اور سٹوری یہ بھی ہے کہ ابو العاص لیٹر آن فلیڈ فرام مکہ اور مدینہ آ گئے, لیکن ایز اے مشرک وہاں پر آئے. اور حضرت زینب کی ایفیلیشن تھی ان سے, ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ تھے, ہسبینڈ کے ساتھ ایک ایموشنل ایفیلیشن بھی ہوتی ہے. یہ 4-5 سال بعد کا واقعہ, یعنی 4-5 سال دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ حضرت زینب اب رسول اللہ کے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہے الولاء والبراء, دس از اسلام, کہ تمہارا اصل رشتہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلا لیا حضرت زینب کو, اور اس سے ان پہ پریشر بھی آیا ہوگا ابو العاص پہ کہ میں کنورٹ ہوں, اور وہ ان کے لیے بہتر ہے ظاہر ہے. تو ایسا ہی ہوا, ابو العاص ہی couldn't resist and he couldn't live without his wife, beloved wife حضرت زینب, اور وہ وہاں پر بھاگ کر آ گئے. اور پھر ان کو پناہ دینے والی حضرت زینب تھی, اور فجر کی نماز میں حضرت زینب نے اعلان کیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, صحابہ نے بھی سنا. شی سیڈ کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے میرے پاس پناہ لی ہے اور میں نے انہیں پناہ دیا. اعلان اس لیے کیا کیونکہ اس وقت اگر کوئی مکہ کا مشرک وہاں پہ نظر آ جاتا تو اس کو مارا بھی جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, کہ وائی از ہی ہیئر. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا حضرت زینب نے خود اعلان کر دیا. تو فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے بھی یہ بات سنی ہے صحابہ سے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے بھی سنی ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کتنے موڈسٹ تھے, کتنے ہمبل تھے. یعنی وہ صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ آئی ہیو نو رول ان دس, میں نے پناہ نہیں دی ہے, میری بیٹی نے پناہ دی ہے. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم کنورٹ ہو جاؤ, اور وہ پھر کنورٹ ہو گئے, وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, بٹ بعد میں حضرت زینب جو ہے ان کی وفات ہو گئی, اور وہ اس انجری کی وجہ سے ہوئی تھی. اور کین یو بلیو اٹ کہ اس شخص کو رسول اللہ نے فتح مکہ پہ معاف کر دیا, جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے آیا, اور یہ بھی مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی نہیں کہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بدلہ کب لیا ہے؟ جب وہ دین کے لیے ہے, جب وہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, ادروائز پرسنل ریزن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. یہاں تک کہ وحشی کو معاف فرما دیا, کہا صرف اتنا کہ بس چہرہ ڈھانپ کے میرے سامنے آیا کرو, اس طرح سے میرے سامنے نہ آیا کرو, کیونکہ تم جب سامنے آتے تو حضرت حمزہ کی لاش میرے سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ڈاٹر کون تھی؟ حضرت زینب کی سٹوری تو یہ ہے. سیکنڈ ڈاٹر کون تھی؟ قاسم, زینب, پھر ہو از دا تھرڈ بون؟ رقیہ.
حضرت رقیہ کی برتھ ہوئی جب رسول اللہ تقریباً 33 سال کی عمر کے تھے، اور حضرت رقیہ جو ہے ان کی انگیجمنٹ کہہ لیجئے یا ایک قسم کی بات پکی کہہ لیجئے، وہ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عتبہ بن ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی بات پکی ہوئی تھی، اور اس نے بعد میں وہ رشتہ توڑ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ڈیورس کہہ لیں یا بات ختم کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹل ٹارچر دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک ایموشنل نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد ان کا نکاح کس سے ہوا؟ عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، اینڈ دے بوتھ مائگریٹڈ ٹو ایبیسینیا۔ حضرت عثمان اور رقیہ ایبیسینیا ہجرت کرنے گئے، اور اس کے بعد مدینہ میں بھی انہوں نے اکٹھے ہجرت کی، لیکن حضرت رقیہ کی ڈیتھ بھی رسول اللہ کی زندگی کے دوران ہو گئی، اور وہ بھی بہت پینفل واقعہ ہے کہ شی واز ویری ill، اسی لیے حضرت عثمان پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے کس میں؟ بدر میں۔ آپ کو پتہ نا بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے۔ بہت سے لوگ اس پہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، شرارتی ذہنیت کے لوگ۔ تو دا ریزن واز کہ رسول اللہ نے خود انہیں اجازت دی تھی کہ اسٹے ود یور فیملی۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ فیملی کمز فرسٹ، کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کو کیا تعلیم دی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ ان کی وائف ہیں اور وہ ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے پیچھے رک گیا ہسبینڈ، حالانکہ کیا میڈز نہیں تھی، کیا اور لوگ نہیں تھے، لیکن ہسبینڈ کا صرف ساتھ ہونا کتنی بڑی ایموشنل سپورٹ ہوتا ہے، پتہ آپ کو۔ اسی لیے ایسے موقعوں پہ جب چائلڈ برتھ ہو رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کا وہاں موجود ہونا، ساتھ ہونا، یہ بہت بڑا ایک سپورٹ ہوتا ہے عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مردوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ فیملی کو لک آفٹر کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بدر سے چھوٹ دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہ نہیں، لک آفٹر یور وائف، اوکے۔ اسی طرح ماں کے لیے، ایک صحابی کو ماں کے لیے کہا تھا نا کہ نہیں، لک آفٹر یور مدر، جہاد میں پارٹیسپیٹ نہ کرو بلکہ اپنی ماں کو وقت دو۔ تو حضرت رقیہ جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے سکسیسفل ہو کر آتے ہیں، اینڈ ہی فائنڈس کہ جو صحابہ ہیں وہ ہاتھ جھاڑ رہے ہیں، یعنی ایک محاورتاً بھی بات ہے، دفنا کر آ رہے ہیں، اس سے مراد یہ، یعنی وٹ اے پین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انٹر ہوئے ہیں مدینہ میں، اور پہلی نیوز انہیں ملی کہ آپ کی بیٹی بیلوڈ ڈاٹر رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ سٹریس دیکھا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، یعنی لیڈرشپ کا سٹریس الگ ہے۔ ایک بندہ لیڈر ہے، اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کو پرسنل لائف سٹریسز بھی آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو غم ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے ان ایوری سینس، کیونکہ انہوں نے سٹریس مینیج کر کے دکھایا، انہوں نے حادثات سے ڈیل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے آزماتا ہے، اور اللہ آزماتا اس لیے ہے کہ یہ میرا بندہ یہ پینیکل اور ایک مثال بن جائے دوسروں کے لیے، جیسے حضرت مریم تا قیامت تمام عورتوں کے لیے مثال بن چکی ہے۔ ہر وہ عورت جو کسی ٹراما سے گزر رہی، حضرت مریم اس کے لیے بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے دکھ اور ایسے ایسے غم دیکھنے پڑے۔ اس کے بعد دا تھرڈ بورن از کلثوم۔ کلثوم واز آلسو انگیجڈ یا بات پکی ہوئی تھی عتیبہ کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ، یہ 2 بیٹے تھے ابو لہب کے، تو عتیبہ کے ساتھ بھی معاملہ ختم کرا دیا ابو لہب نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رقیہ کی ڈیتھ کے بعد اصطلاح عنہا، حضرت رقیہ کی ڈیتھ کے بعد ان کی شادی بھی حضرت ذو النورین، اسی لیے ان کا ٹائٹل تھا دا پوزیسر آف 2 لائٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے، 2 لائٹس، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی کلثوم کی۔ شی آلسو ڈائڈ ڈیورنگ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے بچوں کو ابھی تک ڈیتھ دیکھ لی رسول اللہ نے؟ قاسم، زینب، رقیہ، کلثوم۔ زینب کی تو بعد میں ہے، رقیہ کی پہلے ہے رضی اللہ عنہا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ، اوکے، دا ینگیسٹ ڈاٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ وین واز شی بورن؟ 605 سن عیسوی، نبوت سے 5 سال پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال 36 سال تقریباً عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ جب ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی سے، شی واز 17 اور 18، حضرت علی صلی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ واز دا موسٹ بیلوڈ ٹو رسول اللہ، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ آپ کو پتہ ہے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقیوں کی تو شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو انہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ شی واز کلوزسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اور اولاد ہوئی عبداللہ، جن کا ٹائٹل تھا الطیب الطاہر،
اور ہی از دی اونلی ون ہو بورن اینڈ ڈائیڈ ان اسلام. باقی سب اسلام سے پہلے کی پیدائش ہے. حضرت فاطمہ بھی نبوت سے اسلام سے پہلے کی پیدائش ہے. ہی از دی اونلی چائلڈ جن کی برتھ جو ہے وہ نبوت کے بعد ہے. اوکے اسی لیے بہت سے اسکالر جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ 28 سال کی تھی, کیونکہ بیئرنگ 6 چلڈرن آفٹر 40 یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید پاسبل نہیں ہے, بٹ اینی وے ہو سکتا ہے 40 ہی ہو ان کی عمر. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی وہ بحث نہیں کہ اس پہ بہت زیادہ ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں جائیں. تو عبداللہ جو تھے ہی آلسو ڈائیڈ. اور یہ کب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ آئی تھنک ان کی ڈیتھ جلدی ہو گئی تھی, بیفور ایون ٹرننگ 1 ایئر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے ان کو دفناتے ہوئے, رائٹ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے کس سے؟ حضرت خدیجہ سے. اور اس کے بعد ایک اور بیٹے کا بھی تذکرہ آتا ہے, ابراہیم. وہ میرے خیال ماریہ قبطیہ سے غالباً اولاد تھی, لیکن میں ابھی حضرت خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 جو ہے وہ بچے تھے. قاسم who died at some people say 2 year, کچھ کہتے ہیں 7-8 سال. ٹھیک ہے, دونوں آرا موجود ہیں. اس کے بعد حضرت زینب سیکنڈ ڈاٹر اینڈ ایلڈسٹ ڈاٹر. اس کے بعد رقیہ, ام کلثوم, حضرت فاطمہ اور پھر عبداللہ. یہ حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اس کے بعد کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں نبوت سے پہلے کے, اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیریٹ کر رہے ہیں, حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبر ایئرز لیٹر آن ایک واقعہ نیریٹ کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے تھوڑی سی اونچی آواز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ سے کوئی بات کر رہے تھے, اونچی بات کر رہے تھے, لڑائی نہیں ہو رہی تھی, اونچی سے مراد ہے ایمفیسس کے ساتھ بات کر رہے تھے. اور وہ بات یہ کر رہے تھے کہ میں کبھی بھی لات اور عزیٰ کی ورشپ نہیں کروں گا. اور اس بات میں حضرت خدیجہ کا جواب یہ تھا کہ اوے ود دیم, بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو یہ ایک کنورسیشن ملتی ہے میاں بیوی کی آپس میں کہ مے بی انہیں فورس کیا جا رہا تھا میاں بیوی کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کو, کہ ان کی ورشپ کرو, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. حضرت خدیجہ سے وہ بات کر رہے تھے کہ میں کبھی بھی ان کی ورشپ نہیں کروں گا. حضرت خدیجہ سپورٹڈ ہز ڈیسیجن کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نہ کیجیے. اس کے بعد ہمیں پری نبوت کچھ واقعات ملتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خدیجہ سے شیئر کرتے ہیں. بڑے خوبصورت واقعات ہیں. وہ یہ ہے کہ نبوت سے تقریباً 2-3 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں, کچھ ایسی چیزیں انہوں نے وٹنس کی. مثال کے طور پہ پتھروں کا سلام کرنا, آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں, ٹھیک ہے, اور یہ صحیح واقعات ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے کہ کانکسٹ آف مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک پتھر دکھایا اور کہا کہ یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی یوز ٹو لسن ٹو راکس ٹو گیو سلام, اور وہ یہ حضرت خدیجہ سے شیئر کرتے تھے. یعنی ایک بہت عجیب بات تھی ان کے لیے. اسی طرح سینگ لائٹ اور ہیئرنگ وائسز. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فگر دیکھا کرتے تھے لائٹ میں, مے بی جبرائیل تھے, مے بی فرشتہ تھا, مے بی انہیں پریپیئر کیا جا رہا تھا کہ سم تھنگ امیزنگ از گوئنگ ٹو کم. بائی دا وے ایک بہت زبردست خواب بھی آپ کو بتاتا ہوں حضرت خدیجہ کا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا تھا بیفور ہر میرج, اور وہ ورقہ بن نوفل سے شیئر کیا تھا. ورقہ بن نوفل کا بڑا انفلوئنس ہے حضرت خدیجہ پہ. ورقہ بن نوفل جو ہے وہ حنفاء میں سے تھے. 4 لوگ ایسے تھے مکہ میں جو دین ابراہیمی پہ تھے ایون بیفور اسلام, ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل تھے, اور یہ کرسچینٹی کے بہت بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے, ورقہ بن نوفل. تو ورقہ سے حضرت خدیجہ نے خواب شیئر کیا تھا. خواب کیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں سورج اتر رہا ہے. بہت خوبصورت خواب ہے. تو ورقہ نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا نکاح یا تو ایک نبی سے ہوگا یا ایک بہت نیک انسان سے ہوگا, اور یہ خواب سچا ہوا. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, ایک نبی سے ہوا. ٹھیک ہے, سو حضرت خدیجہ جو ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ فگرز نظر آتے ہیں لائٹ میں, یا مجھے کچھ آوازیں آتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں باتیں شیئر کرتے تھے؟ صرف ایک ری افرمیشن کے لیے کہ کہیں میں سینسز تو لوز نہیں کر رہا, کہیں میرا بہت زیادہ اکیلا غار میں جانا. یعنی دیکھیں ہر انسان کو ری ایشورنس چاہیے. اور مین, آپ جو مین میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مین بہت مشکل سے کھلتے ہیں. اوکے, مین بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایکسپریس کریں کسی کے پاس جا کے, اور وہ بھی وائف کے پاس جا کے. ٹھیک ہے, کیونکہ مین میں تھوڑی سی ایگو زیادہ ہوتی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں کس ساتھ شیئر کروں اور میرا بندہ ویکنس پکڑ لے. ٹھیک ہے نا, تو عورتیں ذرا زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں.
تو اگر رسول اللہ اپنی وائف کو کھل کے شیئر کر رہے ہیں, کھل کے بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اٹ واز اے گریٹ ریلیشن شپ. اوکے, ورنہ نارملی کپلز میں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کی ویکنس پکڑتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ویکنس کو کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیٹ واز این امیزنگ ریلیشن شپ, کہ دا فرسٹ پرسن جس کو رسول اللہ ٹرسٹ کرتے تھے حضرت خدیجہ تھی. ناٹ ایون ابو طالب, ابو طالب کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتاتے تھے کہ مجھے پتھر سلام کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ کہ مجھے اس طرح فگر نظر آتا ہے لائٹ میں. اسی طرح ایک بار بتایا جب غار حرا سے تشریف لا رہے تھے نیچے, کہ میں نے کسی کی آواز سنی اور وہ مجھے سلام کر رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جنز مجھے سکیئر کر رہے ہیں, کیونکہ جنز کا کنسیپٹ تو موجود تھا اس وقت, عربس کے اس وقت عربس یوز ٹو بلیو ان جنز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک بار کہ مجھے لگتا ہے کہ جنز جو ہیں وہ مجھے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں. اور پھر وہ جو امیزنگ واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور زملونی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ, این امیزنگ انسیڈنٹ آف ہاؤ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یوز ٹو کمفرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ واقعہ جو ہے یہ دلائل النبوہ جو کتاب ہے, البہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ, میریکلز آف دا پروفٹ, اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے, اس کے دلائل کیا ہیں, تو انہوں نے میریکلز بیان کیے ہیں. اور یہ الطبری, تاریخ الطبری میں بھی مینشنڈ ہے یہ واقعہ, اور ابن ہشام نے بھی اپنی سیرت کی کتاب میں واقعہ کوٹ کیا ہے. میں آپ کو جو ہے اس کے ریفرنس بتا رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ وحی کے بعد یا شاید اس سے پہلے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس طرح فگرز نظر آتے تھے, آئی تھنک وحی کے بعد کا واقعہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا, آئی سی سم ون, میں آپ کے سامنے اب پوری حدیث رکھ رہا ہوں word to word. He said, I see someone, meaning Jibrail, and I hear a voice, and I fear that something may happen to me. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, یعنی مجھے ڈیلوژنز ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ ظاہر کیا. She said, by Allah, Allah will never disgrace you. You uphold family ties, you speak the truth, you bear the burden of others, you honor the guest, and you help people in hardship. یہ آپ نے کئی بار واقعہ سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن. Then she said, do you see him now? رسول اللہ نے کہا yes, یعنی ابھی بھی نظر آ رہے ہیں مجھے, اور یہ حضرت جبرائیل تھے, ٹھیک ہے, ایک فگر جو نظر آ رہا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا, she told him to sit closer to her, کہا کہ آپ میرے کلوز آ جائیں. اور ایک روایت میں آتا ہے she hugged him from behind, ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. Then she uncovered her head scarf, خمار, اپنے خمار کو اتارا, ہیڈ سکارف کو اتارا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے لیپ میں آ جائیں. دین شی آسکڈ اگین, ڈو یو سی ہم ناؤ, یعنی اپنا پردہ ریموو کر کے, خمار ریموو کر کے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیپ میں لے کے کہا کہ کیا آپ ابھی بھی اسے دیکھتے ہیں. ہی سیڈ نو. دین شی سیڈ ریجوائس, بشارت ہو, یہ اینجل ہے, یہ جبرائیل ہے. اینجل سے مراد جبرائیل, یہ اینجل ہے, شیطان نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو یہ یہیں پر ہوتا. چونکہ یہ اینجل ہے, پیور بینگ, تو جب میں نے حجاب ریموو کیا تو وہ چلے گئے. آپ دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ وومن تھی, اور کیا طریقہ تھا اپنے ہسبینڈ کو کمفرٹ کرنے کا. یعنی وہ دیکھ رہی ہیں میرا ہسبینڈ پریشان ہے, کمفرٹ نہیں ہو رہا اس کو, تو ایک طریقہ اپنایا انہوں نے باقاعدہ اپنے ہسبینڈ کو ری ایشور کرنے کا کہ دیکھو میں نے خمار ریموو کیا, وہ چلے گئے. اس کا مطلب واقعی ہی جبرائیل ہے, اینڈ ہی از اے پیور بینگ, وہ واقعی اینجل ہے, تو آپ گھبرائیں نہ. تو دس از ہاؤ شی یوز ٹو فائنڈ ویز ٹو کمفرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چند آخری چیزیں, کیونکہ یہ بھی میں 3 لیکچرز میں لے جاؤں گا, یہ پورا جو حضرت خدیجہ کی پوری سیرہ ہے, اور ابھی تو بہت سے واقعات ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ اتنی لائل تھیں کہ آپ کو پتہ ہے شیب ابی طالب جو واقعہ ہے, 3 سال جو بھوک اور پیاس کا شکار ہوا بنو ہاشم, اور اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ پتے کھایا کرتی تھی, اور بنو ہاشم ان کو نہ کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتی تھی, نہ ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ بوائے تھا پورا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ والنٹیئرڈ ٹو بی ان شیب ابی طالب. حضرت خدیجہ واز ناٹ سپوز ٹو بی ان شیب ابی طالب. کیوں؟ کیونکہ شیب ابی طالب میں بوائے کس کے ساتھ تھا؟ بنو ہاشم کے ساتھ. حضرت خدیجہ بنو ہاشم سے نہیں تھیں, تو قریش نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہیں رہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانے کی, ٹھیک ہے,
آپ کے ساتھ بوائے نہیں ہے ہمارا. لیکن what a loyal woman she was, she said نہیں, کیسے ہو سکتا ہے. she volunteered, اور رسول اللہ نے بقایا سب نے چوائس دی تھی کہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ چاہیں تو آپ یہیں رہیں, اور کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا. اگر وہ ساتھ نہ جاتی کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا. لیکن look at the love and loyalty کہ she accompanied her husband رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں. ٹھیک ہے, تو وہ واقعہ سنا کر بات کو آج ختم کرتے ہیں. بہت ہی امیزنگ واقعہ, وہ میں آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ رکھتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ پہلی بات, کبھی کبھی حضرت خدیجہ بھی غار حرا رسول اللہ کے ساتھ جایا کرتی تھی اور رکا کرتی تھی. اینڈ بوتھ یوز ٹو ورشپ اللہ. کس طرح وہ ہمیں نہیں پتہ, جو بھی طریقہ تھا ان کا واللہ عالم کیسے تھا, لیکن بوتھ یوز ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز دے ریکگنائز کہ دیر از اے گاڈ اینڈ ہی از ون گاڈ. ٹھیک ہے نا. تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اکثر کھانا بھی خود دینے جایا کرتی تھی. یعنی 2-2.5 گھنٹے کی وہ واک ہے اپنے گھر سے, آل دا وے واک کر کے جانا, تقریباً 1.5 گھنٹہ تو اس کو لگ جائے گا واک کو, اور اس کے بعد چڑھائی میرے خیال کو 1.5 گھنٹے کی اور ہوگی. تو وچ وومن ول ڈو دس کہ اپنے ہسبینڈ کی اتنی فکر ہو کہ ایوری سنگل نائٹ, کئی راتیں ان کو کھانا اس طرح سے پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن بہت امیزنگ تھا. ٹھیک ہے نا. ہسبینڈ پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے ٹو کلٹیویٹ دیٹ ریلیشن شپ, ٹو کلٹیویٹ دیٹ رسپیکٹ. ایسا نہیں ہو سکتا ہسبینڈ کی طرف سے زیرو ان پٹ ہے اور وہ وائف سے حضرت خدیجہ والا رویہ ایکسپیکٹ کرے. ٹھیک ہے, تھنگس ڈونٹ ورک لائک دیٹ obviously. تو حضرت خدیجہ اکثر انہیں کھانا پہنچایا کرتی تھی. تو واقعہ یہ ہے, صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ پورا, اور یہ نریٹ کری حضرت عائشہ, سبحان اللہ. یعنی حضرت عائشہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام لیے کہ حضرت عائشہ ہمیں سیرہ بیان کر رہی ہیں اور نبی وسلم کا یہ پورا واقعہ بیان کر رہی ہیں. تو واقعہ آپ نے سنا ہوا کئی بار, لیکن میں اس کو تھوڑا سا سکپ کر کے آگے کے الفاظ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ شروع کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گڈ ڈریمز دکھانا شروع کیے وچ کیم ٹرو لائک برائٹ ڈے لائٹ. یہ بھی نبوت کے دلائل میں سے تھا, نبوت کے سائن میں تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی گیون اے گریٹ مشن. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں دین دا لو آف سیکلوژن واز بیسٹورڈ اپون ہم. اس کے بعد تنہائی پسند ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیکلوژن میں جانا انہیں پسند آنے لگا کیونکہ وہ تنگ آ گئے تھے چیزیں دیکھ دیکھ کے, اور انہیں چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں جو مکہ کے لوگ کر رہے تھے. اور اس کے بعد وہ غار حرا جایا کرتے تھے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے فار مینی ڈیز اینڈ دین ہی وڈ ریٹرن ٹو ہز فیملی. اچھا, یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ اتنا ٹرسٹ کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایک بھی ایسی بات نہیں ملتی ہمیں کہ حضرت خدیجہ نے انہیں ڈانٹ کر کہہ دیا ہو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ڈر کر زمی لونی کور می, تو وہ کہہ سکتی تھی کہ دیکھا آپ کو منع کیا تھا کتنی بار اس طرح نہ جایا کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح سے اکیلے جانے کی, کہہ دیتی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے نا, ناٹ نیسسریلی ان سم ہیٹڈ بٹ پریشانی میں. لیکن آپ حضرت خدیجہ کی ایموشنل انٹیلیجنس اور ان کی رسپیکٹ اور ان کا ٹرسٹ دیکھیں کہ ایک بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کرنے جاتے ہیں, ایک بار یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں, کیونکہ شی پرفیکٹلی انڈرسٹوڈ کہ نبی وسلم کیوں سیکلوژن میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ کبھی کبھی خود بھی ساتھ جایا کرتی ہیں. تو ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جبرائیل ان کے سامنے آئے, اور پھر وہ اقرا والا پورا واقعہ ہے کس طرح انہوں نے سکویز کیا, پریس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا اقرا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. دوسری بار کیا, تیسری بار کیا, اور پھر وہ آگے حضرت جبرائیل نے خود جو ہے وہ الفاظ ادا کیا اقرا باسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی وحی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت گھبرا گئے اس پورے واقعے سے. اوبیسلی دیکھیں نا, رات کا وقت ہو اور ایک کریچر آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کو اس طرح سے دبائے, پریس کرے, تو دس از اے ویری اسکیری انسیڈنٹ. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کو جب نبی نے اپنی چیئر پر بیٹھے دیکھا ہوگا وہ کیا منظر ہوگا, یعنی پورا آسمان کور تھا حضرت جبرائیل کے فگر سے. ٹھیک ہے, تو نبی وسلم گھر تشریف لائے, اور آپ سوچیں کہ یہ 1.5-2 گھنٹے کی واک تھی اور اللہ کے نبی وسلم کا ہارٹ بیٹ کر رہا تھا بہت تیز, اور وہ سخت ڈرے ہوئے تھے, اور ڈر کر فوراً وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کا زمی لونی کور می. اور ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ نے ڈیٹیل بیان نہیں کی, لیکن ڈیٹیل ہسبینڈ وائف ظاہر ہے ریلیشن ہے,
حضرت خدیجہ نے حق کیا ہوگا، حضرت خدیجہ نے کام ڈاؤن کیا ہوگا، ایک ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وی نو کہ انہوں نے کس طرح سے انہیں اس وقت کاؤنسل کیا ہوگا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں کور کیا ٹل ہز فیئر واز اوور. سبحان اللہ، کوئی بات نہیں کی حضرت خدیجہ، یعنی دیکھا میرے ہسبینڈ پہلے ہی بہت پریشان ہے، میرے ہسبینڈ پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے ہیں، تو شی اڈاپٹیڈ سائلنس اور شی گیو ٹائم ٹو رسول اللہ ٹو کام ڈاؤن. تو بہت کمال کے لیسنز حضرت خدیجہ کی ایموشنل میچورٹی. اوکے، یہ میچورٹی شو کرتا ہے حضرت خدیجہ کی کہ شی گیو ہم ٹائم ٹو کام ڈاؤن. اس کے بعد وین ہی کام ڈاؤن تو پھر نبی وسلم نے خود بات شروع کی، او خدیجہ واٹ از رانگ ود می. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اگر وہاں پر حضرت خدیجہ شروع میں ہی برسٹ کر جاتی کہ کیا ضرورت تھی آپ کو، کیوں گئے آپ، ٹھیک ہے نا، کتنی بار سمجھایا وغیرہ وغیرہ، تو نبی وسلم کبھی ان سے اوپن نہ ہوتے. اوکے، کبھی ہسبینڈ جو ہے وہ کبھی اوپن اپ نہیں ہوگا اگر جو ہے وہ اس طرح سے بات شروع ہوئی، اس طرح سے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کام ڈاؤن ہو گئے تو وہ خود اوپن اپ ہوئے. حضرت خدیجہ نے انہیں ٹائم دیا اوپن اپ ہونے کا، ٹھیک ہے، دین ہی اوپنڈ اپ. لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سارے ریلیشن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ورکنگ تھی، آف کورس، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او خدیجہ واٹ از رانگ وتھ می، آئی فیئر دیٹ سم تھنگ میں ہیپن ٹو می. سبحان اللہ. اتنا اوپن ہو جانا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، یعنی پورا کھول کے رکھ دیا اپنا آپ، اپنی ویکنس سامنے رکھ دی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑا ریئر ہے کہ ایک بندہ، ایک مین اس طرح سے کھل جائے کسی کے سامنے، وہ بھی اپنی اسپاؤس کے سامنے. اسپاؤس کے سامنے مین ذرا اسٹرانگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا اکیلے میں جا کے اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں، روتے ہیں کہ میں اپنے اسپاؤس کے سامنے نہ ایسے کروں، ٹھیک ہے. لیکن سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اوپننگ اپ سو مچ. اور حضرت خدیجہ کیا رپلائی کرتی، اب وہ رپلائی سننے والا. آپ دیکھیں کہ کیا پازیٹیو افرمیشن ہے، اور اس کے مختلف الفاظ آتے ہیں، وہ سب میں آپ کے سامنے رکھوں. جو صحیح بخاری کی نریشن ہے جو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، اس میں 5 کوالٹیز حضرت خدیجہ نے نبی وسلم کی بیان کی. 5 کوالٹیز، ٹھیک ہے، ٹو کام ہر ہسبینڈ ڈاؤن. کہا نیور، نہیں، واللہ، بائے اللہ، اللہ ول نیور ڈسگریس یو. اللہ کا کانسیپٹ آپ کو پتہ نا اسلام سے پہلے بھی موجود تھا قریش میں. جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو لبیک اللہم لبیک ہی کہتے تھے، لیکن اس کے بعد شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ لات اور عزا اور باقی فالس گاڈس کو، ٹھیک ہے. شی سیڈ اللہ ول نیور ڈسگریس یو. اب وہ کوالٹیز سنیں. نمبر 1، یو کیپ گڈ ریلیشنز ود یور کتھ اینڈ کن. یعنی کتنی ایموشنلی میچور وہ خاتون تھی کہ شی ایگزیکٹلی نیو کہ اس موقع پہ مجھے میرے ہسبینڈ کو پازیٹیو افرمیشنز دینی ہیں، ان کی اچھائی بیان کرنی کہ نہیں آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سچویشن میں مبتلا کرے گا، یا آپ کو کیوں ڈیلوژنز ہوں گی، جبکہ آپ ایک نیک انسان ہیں، ایک سچے انسان ہیں. پہلی کوالٹی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں. نمبر 2، یو اسپیک دا ٹروتھ. اللہ اکبر، آپ سچے ہیں. نمبر 3، یو ہیلپ دا پور اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ. آپ غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں. نمبر 4، یو سرو یور گیسٹ جنرسلی. آپ اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. نمبر 5، یو اسسٹ دوز افلکٹڈ ود کیلیمٹیز. آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مصیبت زدہ ہیں. یعنی یہ ایک جنرل بات ہے کہ آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد طبقات ابن سعد میں ایک اور ہمیں ورژن ملتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے پہلی وحی کے بعد، فرائٹنڈ، اور انہوں نے کہا آئی فیئر فار مائی سیلف. مجھے ڈر ہے اپنے بارے میں. کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ کہیں ایم آئی لوزنگ سینسز، کہیں میں سینسز تو لوز نہیں کر رہا. اچھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی واقعی سچے نبی تھے. کیونکہ دیکھیں جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ تو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو کنفرم، اسے نہ بھی کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوں تو وہ من گھڑت چیزیں ریڈیوس کرتا ہے کہ مجھے نظر آ رہی. اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آئی ایم لوزنگ سینسز، یا یہ جن ہے یا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ یہاں پر ہیں، ریجوائس، نہیں، آپ خوش ہو جائیے، بائی اللہ، اللہ ول نیور ڈسگریس یو. اب یہ کیا الفاظ ہیں؟ ان میں جو مختلف ہیں وہ بھی میں آپ سامنے رکھتا ہوں. پہلی تو وہی بات ہے کہ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں. نمبر 2، آپ سچ بولتے ہیں. نمبر 3، آپ ویک کا برڈن کیری کرتے ہیں، یو کیری دا برڈنز آف دا ویک. نمبر 4، یو آنر دا گیسٹ. نمبر 5، یو پرووائڈ فار دا ڈیسٹیٹیوٹ. نمبر 6 جو ایڈیشن ہے،
یو فلفل یور اماناز، آپ اپنی امانتیں، اپنے ٹرسٹ، آپ صادق اور امین ہیں. اور نمبر 7، یو ایڈ ادرز ان ٹائمز آف ٹروتھ اینڈ ہارڈشپ، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی مشکلات میں. ایک اور ورژن بھی آتا ہے، یہ ابن سعد، طبقات ابن سعد میں ہے یہ والا ورژن، بلکہ اسی کتاب میں ہے. ابن سعد ایک اور روایت لے کر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں گلیڈ ٹائڈنگز او سن آف مائی انکل، ٹھیک ہے، بی اسٹیڈ فاسٹ، ہمت پکڑیے، یعنی تھوڑی سی ایڈیشن ہے ان الفاظ میں، ہمت پکڑیے، بی اسٹیڈ فاسٹ، بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از دا سول آف خدیجہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آئی ہوپ یو ول بی دا پروفٹ آف دس امہ، یہ تھوڑا ایڈیشن ہے. بائی اللہ، اللہ ول نیور ڈسگریس یو فار یو آر ٹروتھفل ان اسپیچ، یو فلفل دا ٹرسٹ. اور یہاں ایڈیشن ہے یو آر گڈ ان کیریکٹر، آپ تو بہت زیادہ اخلاق کے اچھے ہیں. تو دیکھیں اخلاق کا اچھا ہونا، امانتوں، اب یہ وہ کوالٹیز ہیں. اور یقین کیجئے ایک اسکالر کو میں نے کہتے سنا تھا کہ اگر آپ کی وائف آپ کے بارے میں تعریف کر دے تو آپ واقعی اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وائف آپ کی روم میٹ ہے 24/7، اور وہ چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتا وائف کو پتا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے ٹینٹرمز وائف نے دیکھے ہوتے ہیں، آپ کا ریئل ٹیمپر وائف نے دیکھا ہوتا ہے، آپ کی ویکنیسز وائف نے دیکھی ہوتی ہیں. حمزہ زورسیس جو ہے وہ ان کا بھی بڑا ایک مزاحیہ واقعہ ہے. جب ہم نے شروع میں انہیں بلایا تھا، حمزہ زورسیس ایک اسپیکر ہے UK کے، آئرا کے، تو ان کو جو ہے وہ اسپیچ دے رہے تھے، تو دور سے ایک سسٹر نے، ینگ سسٹر تھی، انہوں نے مطلب اپنی انوسینس میں انہیں دور سے کہا کہ حمزہ بھائی آئی ایم یور بگ فین. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا آسک مائی وائف ہاؤ آئی ایم، ٹھیک ہے، میری وائف سے پوچھو میں اصل میں کیسا ہوں. تو یہ بات ہے اصل میں کہ وائف کو سب پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واقعی ہی جس کی وائف اس کی تعریف کر دینا تو وہ اچھا انسان ہے، وہ واقعی ہی اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا ریئر بھی ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس وقت افرمیشن کی اور بتایا کہ نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ایسے کیوں کریں گے جب کہ آپ میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو دس شوز یو سبحان اللہ کہ شی واز سچ این انٹیلیجنٹ وومن، اور ان میں اتنی میچورٹی تھی، ایموشنل میچورٹی، کہ شی ایگزیکٹلی نیو کہ میرے ہسبینڈ کو اس وقت کیا چیزیں کام ڈاؤن کریں گی، پازیٹیو ری افرمیشن چاہیے میرے ہسبینڈ کو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جس سے نبی وسلم کو بہت تقویت ملی. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ وہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقہ بن نوفل کے پاس جب وہ لے کر گئیں تو وہ میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں. خدیجہ accompanied him to ورقہ بن نوفل who was the son of her paternal uncle، کزن تھے، اور وہ کرسچینٹی ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے، لیکن کرسچینٹی کا اوتھینٹک ورژن. ہی یوز ٹو رائٹ عربک اینڈ رائٹ فرام دا گاسپل ان عربک، تو یہ بہت پڑھے لکھے تھے اس دور کے. اور اس ٹائم پہ ہی واز این اولڈ مین جن کی آئی سائٹ بھی لوز ہو گئی تھی. تو حضرت خدیجہ نے ورقہ کو کہا او انکل سن لسن ٹو وٹ یور نیفیو سیز. ورقہ سیڈ او مائی نیفیو وٹ ہیو یو سین. ابھی دیکھیں یہاں بھی حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سنیے ان کی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا، کہا وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. تو ورقہ نے کیا کہا، دس از دا نموس، یعنی جبرائیل، دا اینجل ہو کیپس دا سیکرٹس whom اللہ sent to موسیٰ، یہ وہی ہے جو اللہ نے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا. اور پھر فرمایا I wish I were young and could live up to the time when your people will turn you out، کاش میں زندہ ہوں جب تمہارے لوگ تمہیں دھتکاریں گے. I wish، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا will they drive me out، کتنی انوسینس میں، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا ابھی کیا ہوگا، ایک نیو چیپٹر آنے والا ہے، سبحان اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے میرے چچا؟ تو ورقہ نے کہا یس، اینی ون ہو کیم ود سم تھنگ سملر ٹو وٹ یو ہیو براٹ واز ٹریٹڈ ود ہاسٹیلیٹی. جو کوئی بھی تمہارے والا پیغام لے کر آیا ہے اس کو بہت ہاسٹیلیٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے. اینڈ ایف آئی شوڈ ریمین الائیو ٹل دا ڈے وین یو ول بی ٹرنڈ آؤٹ، اور اگر میں زندہ رہا جب کہ تمہیں نکال دیا جائے گا، دین آئی وڈ سپورٹ یو اسٹرانگلی، تو میں تمہیں اسٹرانگ سپورٹ دوں گا. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان تھے، کیونکہ یہ انڈائریکٹ اقرار ہے، ٹھیک ہے، مسلمانیت کا. بٹ آفٹر اے فیو ڈیز ورقہ ڈائڈ اینڈ دا ڈیوائن انسپریشن آلسو پازڈ فار اے وائل. اس کے بعد کچھ عرصہ انسپریشن ڈیوائن وہی بھی پاز ہو گئی. تو اسی واقعے پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. ابھی آگے انشاءاللہ مزید واقعات آئیں گے کہ کس طرح حضرت خدیجہ نے سپورٹ کیا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. شیب ابی طالب کا واقعہ ہے،
تو بہت خوبصورت وہ واقعات ہیں اور حضرت خدیجہ کی سپورٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے.